पार्टी खिताब फरमाइंदा। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा सेकंड यौम शहादत है, जिसको हमने कोरोना की वबा की वजह से हमारा जो तारीख़ी करी खुदा बख्श पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए जलसा होता था। ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा इस फंक्शन को मुलतवी कर लिया है, पुट ऑफ कर लिया है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक किस्म का पैगाम है कि ये जो कोविड की वबा है, जो कोरोना का वायरस की वबा है, वो कितना सीरियस इशू है, कितना ख़तरनाक है, और हम कितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हर सूरत में अपना सेहत का ख्याल रखे और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का सेहत का ख्याल रखे। तो मैं इस मौके पे सबसे पहले ये पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ, और आपको कहना भी चाह रहा हूँ कि आप इस पैगाम को आगे भी फैलाएं कि ये अब कोविड की वबा का जो तीसरी लहर पाकिस्तान में आ रहा है, और उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको ख्याल रखना पड़ेगा, अब सबको ख्याल रखना पड़ेगा। और अब भी आप जो है ना, आप आपस में जो डिस्टेंसिंग है वो सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो, फासला होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि जो 50+ एज के जो हमारे साथी हैं वो सब अपने आप को रजिस्टर करवा के ये कोविड की वबा का जो वैक्सीन आई है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है, ये ज़रूर आप लगवा दें। यहाँ लाड़काना में भी हमारा वैक्सीन सेंटर्स खुले हैं, सिंध भर में, मुल्क भर में ये वैक्सीन सेंटर्स खुले हैं, और जहाँ हम समझते हैं कि इस पे ज़्यादा काम होना चाहिए था, वहाँ ही हम आप सबसे अपील करते हैं। मैंने भी बड़ा मुश्किल से सदर ज़रदारी को मनाया था कि उसने भी अपना कोरोना वायरस का पहला जो वैक्सीन है, पहला शॉट है, वो भी लगाया है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से अपील करूँ कि हम सब एक ख़ानदान हैं। मैं आप सब के लिए, ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों के लिए फ़िक्रमंद रहता हूँ, और मेरा अपील है कि आपने और नौजवानों ने ज़ोर डाल के मनाना है सबको कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आप लगाए। 2 डोसेस लगता है, और इससे जो इस वबा की सख्त बीमारी है, जो क्रिटिकल इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उससे इंसान बच जाता है। तो ये एक ख़ुसूसी पैगाम आज जब हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को दूसरी दफ़ा मुलतवी कर लिया, आप इसी सीरियसनेस के साथ इस पैगाम को आगे लेके चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और आप पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इस इशू को, जिस पे सिंध हुकूमत ने, CM साहब ने, पूरा टीम ने, हमारा हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, सब ने मिल के एक इतना
اچھا انداز کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہاں کے عوام، اس صوبے کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، کہ جب یہ وبا پہلی دفعہ آیا تھا، جس تیزی کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے پابندیاں لگائے تھے اور اپنے آپ کو تحفظ دلوائے تھے، اب ہم نے یہ جو کرونا ویکسین کا پہ زور دینا ہے تاکہ ہم اس وبا سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایک طرف ہر پاکستانی کی صحت کو اس وبا سے خطرہ ہے، تو دوسری طرف ہم 3 سالوں سے اب ایک رجیم کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس رجیم کا نام آپ نے بھی رکھا ہے، سلیکٹڈ کا نام آپ نے ہی دلوایا ان کو۔ اس وقت دلوایا تھا جب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کا تو الیکشن کیمپین اس بات پہ مبنی تھی کہ کچھ قوتوں کا یہ کوشش ہے کہ ایک کٹ پتلی نظام لے کر آئے، مگر اس کٹ پتلی نظام لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کٹ پتلی نظام کو لے کر آنے کا یہ ہے کہ جو آپ کا کامیابی ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ نے سب مل کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، قائد عوام کا 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، ملک میں جمہوریت بحال کیا، صوبوں کو اختیار دیے، صوبے کو خود مختاری دی، عوام کو اپنے وسائل کے مالک بنائے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ سارے جو آپ کی کامیابیاں ہیں، آپ کی اچیومنٹس ہیں، اس کو ریورس کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش اب تک چل رہا ہے، اور ہر موقع پہ، ہر فورم پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو، عہدیداران کو، ہمارے نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں ہمارے ساتھیوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان سارے قوتوں کے دباؤ کے باوجود، سازشیں کے باوجود، کوششیں کے باوجود، اب آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے موقف پہ قائم ہے۔ اب آج بھی اپنا نظریہ پہ قائم ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اسلامی مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور ہم اس جد و جہد کے لیے اب آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کے عوام کو ایک سیاسی آزادی کی ضرورت تھا اور ایک معاشی آزادی کی ضرورت تھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دلوا کے، جمہوریت کا بنیاد دلوا کے سیاسی آزادی دلوائی۔ اور جو معاشی صورتحال تھے اس وقت اس نے غریب کو آواز دلوا کے، کسان کو زمین کا مالک بنا کے، مزدور کو صنعت کا مالک بنا کے معاشی آزادی دلوائی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا، پاکستان میں کیا ضروری ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کیا ضروری ہے، تو آج بھی ہم نے ہر پاکستانی شہری کے لیے نہ صرف سیاسی آزادی حاصل کرنی ہے، جمہوری آزادی حاصل کرنی ہے، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی، یہ آپ کے حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ووٹ کا جو آزادی ہے، اس کو ہم نے تحفظ دلوانا ہے، اس کو بھی ہم نے بحال کرنا ہے۔ اور وہ معاشی آزادی جو ہر پاکستانی کا حق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور IMF کا جو PTIMF ڈیل کے نتیجے میں ہر پاکستانی کی سیاسی اور معاشی صورتحال پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آج ہر پاکستانی کو مہنگائی سے ہمیں آزادی دلوانا پڑے گا،
بے روزگاری سے آزادی دلوانا پڑے گا، غربت سے آزادی دلوانا پڑے گا. اور یہ آپ کا ماضی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے تو ہم نے، چاہے وہ آپ کی جمہوری اور انسانی حقوق کی بات ہو یا آپ کی معاشی حقوق کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ کہتی ہے تو اگر پاکستان کے عوام کو یہ حقوق ملے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں، کسی اور کے دور میں نہیں ملا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو، جیسے میں نے کہا، ووٹ کا حق تو دلوایا، مگر جو روزگار کا وعدہ تھا، جو معاشی ترقی کا وعدہ تھا، اس پہ بھی پوری طرح اتر پائے. پاکستان کی معیشت بیٹھ چکا تھا، ہمارا مورال بھی بیٹھ چکا تھا، معیشت بھی بیٹھ چکا تھا، اور قائد عوام نے پاکستان کی ہر شہری کے لیے اگر یا روزگار کی پاکستان کے اندر بندوبست کرنے کی کوشش کی تو وہ لینڈ ریفارمز کے تھرو، وہ لیبر ریفارمز کے تھرو، وہ بڑے بڑے انڈسٹریل کمپلیکس کرنے کے تھرو، وہ اسٹیل مل کھڑا کرنے سے جو آج کل پی ٹی آئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کا اثاثہ بند پڑے رہے، اس قسم کے ادارے کھڑے کر کے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا، حکومت کی طرف سے بھی روزگار دلوایا، اکنامک ریفارمز کے تھرو بھی روزگار دلوایا، ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر بھی روزگار کا بندوبست کیا تھا. نہ صرف ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ کا جو بندوبست تھا اس کا یہ فائدہ تھا، مگر باہر جا کے اپنی ڈپلومیسی کے تھرو، اپنا فارن پالیسی کے تھرو، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا یورپ کے ممالک ہو، ان کے ساتھ بات کی کہ میرے پاکستان کو، نوجوان کو جن کو روزگار کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے روزگار کے بندوبست کریں. اور آج ہمارا بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، پاکستان جیسا ملک جس کا نہ صرف معاشی پوٹینشل ہے اور جیوگرافیکل ریزنز کی وجہ سے اور اپنی ریسورسز کی وجہ سے، مگر ایک اتنا نالائق، نااہل کٹ پتلی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان پہنچا ہے ان پچھلے 3 سالوں میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو کبھی نہیں پڑا ہے. اگر عمران خان صاحب جو حکومت سے پہلے وعدہ کرتا تھا، حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کرتا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، وہ 50 لاکھ گھر بنا کے دلوائے گا، اب وہی عمران خان کی 3 سال حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کو تاریخی بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے. جن کے پاس روزگار تھا عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے، آج ان کے پاس روزگار نہیں ہے. اگر اتنے کروڑ نوکریاں دینا تھا تو آپ مجھے بتائیں، کیا ایسا کوئی ایک ضلع ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب نے نوکری دلوایا ہے؟ اور آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں کیا ہوتا تھا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے تو ایک نعرہ عام تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اور یہ ہمارے نعرے جو آج کل ہمارے نعرے ہیں نا، ہر سیاسی جماعت آپ کے نعرے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نعرے میں اس لیے طاقت ہے، اس لیے کہ ہم نہ صرف اپنے نعرے پہ یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اپنے جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر ان پہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. یہ اس لیے شہید بی بی کے لیے نعرہ لگتی تھی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہم کسی کو روزگار سے نکالتے تو نہیں ہیں.
اور جو بھی سیاسی جماعت ہو یا آج کل کے سلیکٹڈ حکومت ہو کہ ماضی کے دوسرے حکومت ہو، جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو بے روزگاری بھگتنا پڑا ہے. اور آج ہم نہ صرف بے روزگاری بھگت رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری بھگت رہے ہیں، کہ تاریخی مہنگائی بھی بھگت رہے ہیں. اس قسم کا مہنگائی کسی نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھا. جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت ہمارا معاشی صورتحال یہ نہیں تھا. جب آدھا پاکستان ہم سے کاٹا گیا تھا تب بھی ہمارا معاشی صورتحال ایسا نہیں تھا. اب جب خان صاحب کی کٹپٹلی حکومت کا صرف 3 سال کے بعد، صرف 3 سال کے اندر ہی اندر پاکستان کی معاشی گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو 0.4 پہ پہنچ چکا. آپ کا اکنامک گروتھ ریٹ یا گروتھ ریٹ کی جو شرح ہے وہ نیگیٹو میں گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، پہلی دفعہ ہوا. آزادی سے لے کے عمران تک یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی کیسے کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن خان صاحب کے دور میں ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے اور افغانستان سے بھی پیچھے ہے. ہمارا مہنگائی کا جو شرح ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے. یہ آپ کو پتا ہے، یہ ہر پاکستانی کو پتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے خواتین کو پتا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے کی اشیاء ہو، دوائیوں کی قیمت، گیس کی بل ہو، بجلی کی بل ہو، دوائیوں کی بل ہو. اس گلوبل وبا کے دوران وہ جتنا مہنگائی عمران خان کی دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی آزادی سے لے کے عمران خان تک اتنا مہنگائی نہیں. اور ہمیں ہم نے آئینی طور پہ قانونی طور پہ سارے صوبوں کو ان کا حق دلوائے تھے، ان کا اپنے وسائل کا مالک بنائے تھے. ان کا اپنا جو NFC شیئر کے مطابق، انصاف کے مطابق جتنا شیئر ملنا چاہیے تھے ان کا کاغذ کے تحت، آئین کے تحت، حقوق کے تحت تو دلوائے تھے. وہ ہمارا کام تھا، ہمارا فرض تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کا 10 سال بعد کا وعدہ تھا. وہ فرض آپ نے پورا کر دیا. لیکن پھر آپ کے بعد کسی نے نہ NFC ایوارڈ پہ صوبے کو ان کا حق پہنچائے، نہ 18th امینڈمنٹ کے مطابق صوبے کو ان کو حقوق دلوائے. اور پھر وہ صوبوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں پسماندگی اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں غربت اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ اتنا کیوں ہے. وہ اس لیے کہ وہ صوبے کو ان کو حق نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ ان کا شہر نہیں دلواتے ہیں. پھر ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنا غریب کیوں ہو. ہمیں خود کھڑا ہو کے خود جدوجہد کرنا پڑے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کا حق چھینا، پاکستان کے غریب عوام کے لیے غریبوں کا حق چھینا، ویسے ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو کھڑا ہو کر اپنا جمہوری حق چھینا پڑے گا، اپنا معاشی حق
छीनना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जैसे शहीद भुट्टो ने हमें सिखाया, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि जमहूरी अंदाज में कैसे तहरीकें चलाई जाती हैं, जमहूरी अंदाज में कैसे ऑपोजिशन किया जाता है, और जमहूरी अंदाज में ऑपोजिशन करते हुए अपने अवाम के लिए हुकूक छीना कैसे जाते हैं, आपके मुखालिफ को शिकस्त कैसे दिलवाया जाता है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है। पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन करने के लिए दो ही तरीक़ेकार, एक वो जमहूरी तरीक़ेकार जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमेशा से अपनाती है और आज भी इंशाल्लाह अपना रही है और आगे जाके भी अपनाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल कामयाब मॉडल है जिसने माजी में भी हमें रिजल्ट्स दिए थे और बड़ा रिसेंटली भी हमें रिजल्ट्स दिखाए थे। और एक दूसरा मॉडल है, आपको याद होगा, हम कायदे अवाम के बरसी पे आज बात कर रहे हैं, वो 9 सितारे वाले मॉडल, वो PNA वाला मॉडल, वही मॉडल था जो इमरान ने अपनाया था और वही मॉडल है जो दूसरों ने माजी में अपनाए हैं। और उस मॉडल का खतरा क्या है? उस मॉडल का खतरा ये है कि आप ना सिर्फ अपने अवाम को वो हुकूक नहीं दिलवाते हो, आप ना सिर्फ जमहूरियत में कामयाबी नहीं लेकर आते हो, बल्कि आप ऐसे बहरान पैदा करते हो, आप ऐसे सूरत हाल पैदा करते हो जिससे आमरीत कायम होती है, जिससे किसी तीसरी फौज से, किसी गैर जमहूरी फौज को मौका मिलता है। जैसे 9 सितारे वाले मूवमेंट के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और पूरा मुल्क के साथ हुआ था, या जैसे इमरान के ड्रामे वाले धरने के बाद और इमरान की कठपुतली सियासत के बाद आज आप सब भुगत रहे हैं। आप वो सियासत भी अपना सकते हो, या अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रेनिंग पे रह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़िलासफ़ी और नज़रिया को फॉलो करते हुए इनका मुकाबला पार्लियामान के अंदर भी कर सकते हो, पार्लियामान के बाहर भी कर सकते हो, पूरा निज़ाम पे ऐसे ज़ोर दिलवा सकते हो कि आप अपना सियासी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो और मुआशी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि 3 साल से जिस तरीके से ये कठपुतली हुकूमत चलती आ रही है, आप सब गवाह हो किस तरीके से हमने उनको जलसे पे ललकारे थे, किस तरीके से हमने ट्रेन मार्च के थ्रू ललकारे थे, किस तरीके से हमने अपने सियासी जलसे से उनको ललकारे थे और कैसे हमने फिर अपने माजी के मुखालिफ के साथ मिलके इनको ललकारे हैं। आपने ये भी ऑप्शन देखा, सोचा, इस पे तजवीज़ दिया गया आपको कि आप बॉयकॉट करो, आप छोड़ो नेशनल असेंबली को, छोड़ो पार्लियामान को, आप इलेक्टोरल मैदान को भी छोड़ो, आप बाय इलेक्शंस भी ना लड़ो। ये एक सोच था, ओपिनियन था। और फिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोच है, एक माजी है जिस पे अमल करवाया गया, जिसके तहत आपने हुकूमत को पूरे मुल्क में 4 सूबों में बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके शिकस्त दिलवाई, फिर उन्हीं सेनेट इलेक्शंस में जिनको आपने बॉयकॉट करना था, जिनसे आपने पहले बाहर रह के बस बाहर रह के देखना था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और इमरान खान साहब का सेनेट में मेजॉरिटी में इजाफा होगा,
सुपर मेजॉरिटी मिलता और आपका बड़ा सख्त एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता, आपका बड़ा मज़ेदार हेडलाइन चलता और इमरान खान साहब को आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, हाउस ऑफ द फेडरेशन में, वाहिद वो हाउस जहां सारे सूबे, उसमें आपको सुपर मेजॉरिटी आप दिलवा देते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सियासी सोच और सियासी कारकुन और सियासी सोच रखने वाले आज भी है कि आपने मनाया फिर कि नहीं, हम इस सेनेट इलेक्शंस में इनका मुकाबला भी करते हैं और इनको शिकस्त दिलवा के दिखाते हैं। और आपका कोई एक ऐसा, आप मुझे दिखाए कोई ऐसा सहाफी, आप मुझे एक सहाफी प्रोड्यूस करे, एक जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करे, एक ऐसा हमारा सियासी कारकुन, सियासी मुखालिफ प्रोड्यूस करे। साथी भी आप ज्यादा शायद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक बंदा बताए जो पहले से उनको पता था, जिनको ये उम्मीद था, ख्याल था कि हम ना सिर्फ लड़ेंगे लेकिन लड़के कामयाब भी होंगे। और कामयाब कहां से? कामयाब कहां से? नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से। आपने तो इमरान का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां किसी में हिम्मत ही नहीं था उनका मुकाबला करना ना। मैंने देखा है, मैंने 3 साल से देखा है, कोई हिम्मत ही नहीं था। सब यही है, चाहे वो फाटिफ का लेजिस्लेशन हो, चाहे वो 2 3 बजट्स हो, तो मुकाबला करने को सही तरीके से कोई तैयार ही नहीं था। ये टास्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सैयद यूसुफ रजा गिलानी को दिलवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जिम्मेदारी ली और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा मुल्क को, अपना इत्तेहादियों को भी दिखाया कि आप जमहूरी रवैया रख के, जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके उस इमरान और उनके सहूलतकारों को जो 3 साल से बस मजा से बैठ के देख रहे थे कि उनका एक शिकस्त नहीं हुआ, उनका एक पार्लियामान में या इलेक्टोरल तरीके से शिकस्त नहीं हुआ, अपने जमहूरी अंदाज से आप इमरान के अपने इत्तेहादियों के साथ बात करके, इमरान के अपने मेंबरान असेंबली से बात करके उसको शिकस्त दिलवाया। उस PTIMF की उम्मीदवार जो सारे ताकतों का उम्मीदवार था, उस PTIMF का उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि वो दिन था जहां ये पूरा का पूरा नाजायज सिलेक्टेड कठपुतली निजाम एक्सपोज हो चुका और उसी मोमेंटम को आगे लेके चलते पाकिस्तान के ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन में थे कि हम अपना लॉन्ग मार्च पे जब निकले तो हम इस बात के साथ निकले कि इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, इमरान हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया, हमने आपको चेयरमैन सेनेट में शिकस्त दिलवाया और अब हम आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च की सूरत में आ रहे हैं। मैं आज भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम, इसलिए मैं जानता हूं कि आपने कितना मेहनत डाला था। हर जिला में दौरे हुए, मीटिंग्स हुए, अरेंजमेंट्स किए गए। एनीवे, तो आपका इस लॉन्ग मार्च उस माहौल में होना था, उसी माहौल में होना था कि आपको हमने शिकस्त दिलवाए और अब हम निकल रहे हैं, हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे, पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के, कठपुतली की कठपुतली फौज को गिरा के आगे बढ़ते
اسلام آباد پہنچتے ہوئے وہ خود ہی بھاگ جاتے، بھاگتے نہیں تو پھر آسان کام تھا، پیٹھ پیچھے وہ آپ کے پیٹھ پیچھے وہ پنجاب حکومت گر گیا، وہ اپنے ایم این ایز کو اس قسم کی دھمکی، جو ایس پی ڈی سی والا دھمکی ہے، وہ نہیں دے سکتے، اور اس کا وفاقی حکومت بھی گر چکا تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو بچا سکتے تھے، پنجاب کے عوام، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کے عوام کو اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت سے بچا سکتے تھے۔ یہ مہنگائی کی سونامی، یہ غربت کی تباہی، یہ بے روزگاری سے ہم ان کو بچا سکتے تھے۔ جس سفوکیشن کے ساتھ ہمارا آج میڈیا کے دوست، ہمارا سیاسی کارکن آج اپنا زندگی گزار سکتے تھے، ہم اس کو سیاسی آزادی اور معاشی آزادی کے راستے پہ لے کے جا سکتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ میرا سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ایسا ایک موقع پہ جب سب کچھ بالکل ہی تیار تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اذان کے لیے میں رک جاتا۔ جی، تو ہمارا تو تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا ایک موقع پہ جہاں سب کچھ تیار تھا، یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا شروع کر دے اور عمران خان صاحب کو بھول ہی جائے۔ ہمارے بہت ساتھی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور ہر دن جو ہے ہم عمران خان کے حکومت کے خلاف، پالیسیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب سے ہم سینٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، تب سے ہمارے دوست جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت سے کام کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ان سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہی زور دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو، کٹ پتلی سرکار کو یہ موقع نہ دے۔ کوئی پاکستان کے عوام برداشت نہیں کرے گا، اپوزیشن کے باتوں کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نے عمران کو کیسے آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیسے رہنے دیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنا اپوزیشن میں جو بھی ہو، جو بھی سیاسی جماعتیں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ساتھ کام کریں، ہم برابری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کام کریں، ساتھ ساتھ مل کے کام کریں اور کامیابی بھی حاصل کرتے رہیں۔ ہم یہی زور دیں گے اور یہی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنا سی کے اجلاس میں ان کے انسسٹنس پہ ہم پھر سے استعفیٰ کا ایشو کو چھیڑتے ہیں اور باقی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان سے حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے، ہر جرم کا حساب لیں گے، اس مہنگائی کا حساب لیں گے، اس بے روزگاری کا ہم حساب لیں گے۔ اس نے جس طریقے سے آپ کے حقوق پہ حملے کیے ہیں، آپ کے آئینی حقوق، آپ کے معاشی حقوق، آپ کے جمہوری حقوق، ہر ایک چیز کا ہم حساب لیں گے۔ ہم اس PTIMF ڈیل کا حساب لیں گے۔ یہ ہر صوبہ اس وقت عمران خان کی وجہ سے مشکل میں ہے، ہر پاکستانی اس وقت مشکل میں ہے، اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں، اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس ناجائز نالائق نظام کو ختم کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ سارے چیزیں بھولنے کو تیار ہوتا ہے ایک بڑا مقصد لڑنے کے لیے، ایک بڑا لڑائی لڑنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے MRD میں بھٹو شہید کے شہادت کے بعد کس قسم کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا، ایک بڑا مقصد کے لیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کا پہ ٹارچر کیا، تشدد کیا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جن کی وجہ سے وہ خود جلا وطن تھے، مگر ایک بڑا لڑائی کی مقصد کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ صدر زرداری نے انہی لوگوں کو لائر بھیجا تھا جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اور جنہوں نے ان پہ کیسز بنائے تھے، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا بحالی ہو، اور اس جدوجہد میں ہم پہلے کامیاب رہے، جمہوریت کا بحالی بھی کی، پاکستان میں جمہوری بحالی بھی آئی۔ ہم نے کافی چیزیں اس وقت بھی بھگتے، آج 10 سال بعد، اس سے زیادہ، ہم گیلانی صاحب کو واپس بھیج رہے پارلیمان میں۔ گیلانی صاحب جب ہمارا وزیر اعظم تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، تو اس کو نااہل کیا گیا، انہی جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا، اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے۔ صدر زرداری کو تو ہم پہلے 11.5 سال جیل کے، پھر اس نیا رجیم کے اندر صدر زرداری صاحب، فریاد تارپور صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل بھگت رہے ہیں، اور جو مجھ پہ کیسز بنے، جو صدر زرداری پہ کیسز بنے، جو فریاد تارپور صاحبہ پہ جو کیسز بنے، وہ تو 2016 میں بنے تھے، مگر اس سب کچھ کو ہم نے بھلایا، اور آج بھی ہم ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کے لیے ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم اس عمران کی کٹ پتلی حکومت کو ختم کریں، نکالیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے اور جو بھی ظلم ہوا، ہم پاکستان کے عوام کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کیا کبھی سوچا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ، میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہراتا، گری خدا بخش لے کے جاتا، شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلیں،
مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ چلیں، ہم ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے کارکن کے جذبہ کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کو میں نہیں کہہ سکتا تھا، نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہی وکیل جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قتل کیس میں آج بھی ان لوگوں کا وکالت کرتا ہے جو سزا یافتہ ہے، جو کنوکٹڈ ہے، کہ اسی آدمی کو آپ ووٹ دلائیں۔ ہمیں دیوار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے صرف اور صرف عزت مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے، اور ہم باقی سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں کمپرومائزز ہوتے ہیں، کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، مگر ہم اپنا عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ کل کیا، نہ آج کیا، نہ آنے والے کل پہ کریں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن سے، ہر عہدیدار سے آج بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں کچھ آپ کے سیاسی اتحادیوں کو، کچھ امیدواروں کے سٹیٹمنٹس پرووکیٹو ہیں، آپ کو جذباتی کرواتے ہوں گے، آپ کو جواب دینا کا تو عادت ہے، میں نے اپیل کیا ہے، ریکویسٹ کیا ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ٹھنڈا دل سے، تحمل سے، حوصلہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے یہ برداشت کریں جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC آگے کا لائے عمل طے نہیں کرتا ہے۔ اور ویسے ہی میں نے اپنے سیاسی اتحادیوں کو بھی کہا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹھنڈا پانی پی لے، ذرا حوصلہ رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسا کیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اس جدوجہد میں کامیاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ابھی کامیاب ہوئے ہیں، ہم آگے جا کے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ ہم کوئی راستہ نکالیں گے۔ نہ بھی نکالے تو آپ کو بھی پتا ہے، میں ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہاں رہوں گا، آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ اگر لڑنا ہے، اکیلے بھی لڑنا ہے تو اکیلے لڑنے کو بھی تیار ہوں، اگر مل کے لڑنا ہے تو مل کے لڑنے کو بھی تیار ہوں، مگر اس کٹپٹلی نظام کو، اس سلیکٹڈ نظام کو، اس غیر جمہوری نظام کو، جس نے ہر پاکستانی کا معاشی اور سیاسی آزادی چھینا ہے، اس کو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ہم نکال کے رہیں گے، ان کو ہم گھر بھیجیں گے، اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی جو عوام کے مسائل حل کر سکے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی پہ قائد عوام کو بھی یاد کرتے ہیں، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں، اور ہر وہ کارکن جو اپنا پورا سیاسی زندگی اسی محنت پہ، اسی جدوجہد پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھٹو کا پاکستان بنانا ہے، قائد عوام کا پاکستان بنانا ہے۔ اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت جمہوریت کی ہوگی۔ جیے بھٹو۔